करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल हमने आपको उस सनसनीखेज खबर के बारे में बताया था जिसमें दो बदनाम तरीन और इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द कराची सेंट्रल जेल की सलाखें काट कर फरार हो गए थे। अब उन हवाले से, उनके फरार के हवाले से इत्तलात आई हैं जिसमें मालूमात दी गई है कि ये पूरा वाक़या किस तरह से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को ये वाक़या हुआ है 13 जून को, जब मुमताज़ फ़िरौन, जो फ़िरौन के नाम से जाना जाता था, और उसके साथ मुन्ना जेल से पेशी के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स इंजहाज दहशतगर्दी की अदालत इनको लाया गया था। ये जेल के अंदर ही है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची सेंट्रल जेल में, लेकिन यहाँ ना उन्हें हथकड़ियाँ लगाई थी और ना ही वो कैदियों का मखसूस लिबास पहने हुए थे। यह आपको बताते चले कि जेल में अगर आप रकम दें तो आपको सब कुछ हो सकता है। अगर आपको कैदी का लिबास नहीं पहनना है तो उसका एक मखसूस रकम देनी होती है। अगर आपको हथकड़ी नहीं लगनी है उसकी एक रकम देनी होती है। अगर आपको घर का खाना खाना है उसकी एक रकम देनी होती है। अगर आपको बैरिक में नहीं सोना है, अलग सोना है, उसकी एक रकम देनी होती है। एक मुशक्कती चाहिए तो उसकी एक अलग रकम देनी होती है। पूरा बाजार है जो सजा होता है जेल में, खास तौर पे कराची सेंट्रल जेल में, और इसी पस मंजर में इस वाक़े को देखना चाहिए। एटीसी के जज का रुखसत पता चलने पर उस दिन कैदियों ने जेल हुक्काम से कहा कि दीगर केसेस में पेशी की तारीख मालूम करने के लिए उन्हें पहली मंजिल कोर्ट नंबर 11 में जाना है, ऊपर जाने दिया जाए, क्योंकि उनकी लाइन थी जो जेल की ज़बान में कहा जाता है, उनसे कहा गया जहां मर्जी हो चले जाओ। पुलिस एहलकारों ने दोनों खतरनाक कैदियों को जब अकेले जाने की इजाज़त दी, दोनों दहशतगर्द मुतल्लिका अदालत जाने के बजाय उससे मुत्तसिल दूसरे कमरे में जाकर छुप गए, जहां दोनों कैदियों ने आरी के ब्लेड और स्टील कटर से खिड़की की सलाखें और लोहे की जालियां काटी और फिर अपने लिए बाहर निकलने का रास्ता बनाया। बाहर निकलने से पहले वो बाथरूम गए, जहां उन्होंने रेजर से अपनी दाढ़ी और सर के बाल काट कर अपना हुलिया तब्दील किया और खिड़की से छलांग लगा के जेल मुलाजमीन की रिहायशी कॉलोनी में कूदे और इस तरह से वो वहां से भाग गए। जुडिशल कॉलोनी में तामीराती काम की वजह से सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। ये नहीं पता कि तामीराती काम की वजह से काम नहीं कर रहे थे या उसकी भी कीमत होती है कि कहां कहां सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया जाए। और इसी तरह से दोनों कैदी जेल कॉलोनी के गेट के रास्ते बगैर किसी रोक टोक के निकले और फरार हो गए। ये जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि इस जेल में करोड़ों रुपए महीने का कारोबार होता है और नीचे से लेके ऊपर तक रकम तकसीम होती है। अब जब ये वाक़या हो गया है, सब ने हाथ झाड़ लिए हैं, सारी जिम्मेदारी जेल के स्टाफ पर डाल दी है। आज जेल के जो इंचार्ज होते हैं वो सिंध के वजीर कानून होते हैं और जो जिनके पास जेल खाना जात का महकमा है, ज़ियाउल हसन लंजार ने आज इस वाक़े के बारे में बताया। जो मेरा कंक्लूजन है, कल मैंने जेल भी विज़िट की थी, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी विज़िट किया था। उसमें न सिर्फ जेल जो अथॉरिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उसमें बाहर के लोग भी, जहाँ पर वहाँ काम हो रहा है, काफ़ी ठेकेदार वगैरह भी हैं, लेबर भी है वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वो भी इन्वॉल्व वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के भी वहाँ पर पिकेट था और उनमें से भी कोई पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हो सकता है। जो होना था वो हो गया और दो खतरनाक तरीन दहशतगर्द, जिसमें से एक पे 70 लोगों की टारगेट किलिंग का इल्ज़ाम है, एक पे 12 लोगों की टारगेट किलिंग का इल्ज़ाम है। कराची में होने वाली फिरका वाराना दहशतगर्दी के बहुत कलीदी किरदार थे जो भाग गए हैं। अब एक कमेटी बन गई है जो इनको ढूंढेगी और इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात भी तजवीज़ करेगी। पाकिस्तान सिंध पुलिस के एक मुअज़्ज़ज़ और बहुत अच्छी शोहरत वाले एडिशनल आईजी जनाब सनाउल्लाह अब्बासी को इसका सरबराह बनाया गया और अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। कुछ पता लगा ये भागे तो कहाँ पहुँचे, कोई ये अब किधर हाथ आएंगे?
کامران صاحب آپ بڑی مہربانی. یہ سی ٹی ڈی نے گرفتار کر کے کیے تھے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے, دونوں دہشت گرد. تو ابھی کل جیسے ہمیں پتہ چلا تو ہم نے وزٹ کی وہاں پہ جا کر. اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں جو بتانے کی ہے, کیونکہ ابھی تو تفتیش چل رہی ہے, وہ تو میں اس کو پریجوڈس نہیں کروں گا, لیکن فیکٹس بتاؤں آپ کو جو میں نے خود دیکھے اور ہماری ٹیم نے دیکھے. ایک تو یہ کہ ان میں 2 جو فرار ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ہے جس کی ہیئرنگ ہی نہیں تھی, مانا اس کی سنوائی نہیں تھی, اس کو ہی بلایا گیا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ جس کورٹ سے وہ بھاگے ہیں, گویا ان کی سماعت نہیں تھی, ان کو بلا وجہ کورٹ لے جایا گیا تھا, اس دن ان کا کیس بھی نہیں تھا. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل کیس ہی نہیں تھا بالکل. دوسرا یہ کہ جس کورٹ سے وہ بھاگے ہیں وہاں پہ وہ نان فنکشنل کورٹ تھی, اس کورٹ میں جج بھی نہیں تھا اور ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی تھی, اس کا بھی تالا کھلا ہوا تھا. یہ 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ بغیر اس کے کنائیونس کے, یہ بغیر کنسپائریسی کے یا بغیر نیگلیجنس کے ہو ہی نہیں سکتی. یہ 2-3 چیزیں تو بڑی امپارٹنٹ ہیں. لیکن ایک اور چیز جو اب بھائی صاحب ایک چیز بہت اہم ہے کہ جیل ہے اس وقت بہت بہت امپورٹنٹ جگہ ہے, کیونکہ جتنے آپ لوگوں نے محنت کی ہے, سی ٹی ڈی نے پکڑے تھے دونوں, اسی طرح کے درجنوں 20 آپ نے دہشت گرد پکڑے ہیں. اپنے پاس تو رکھتے نہیں ہے, ظاہر ہے جیل کسٹڈی میں جاتے ہیں. یہ جیل میں آپ کے پکڑے ہوئے, رد الفساد کے پکڑے ہوئے, رینجرز کے پکڑے ہوئے, ISI کے پکڑے ہوئے, سب لوگوں کے پکڑے ہوئے لوگ یہاں پہنچتے ہیں. لیکن جیل کا جو ماحول ہے وہاں پر تو پتا پتا بکتا ہے, وہاں پر تو سانس بکتی ہے, وہاں تو پورا ایک شاپنگ مال لگا ہوا ہے. اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے کہ یہ جیل ہے یا ایک کارخانہ ہے پیسے چھاپنے کا. وہاں پر یہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا, اس کی طرف کیوں توجہ نہیں ہے بھائی صاحب؟ ہم نے پہلے بھی مطلب یہ کنسرنز شو کیے تھے, آرمی نے بھی, رینجرز نے بھی اور پولیس نے بھی شو کیے تھے یہ سارے کنسرنز. اور بیچ میں تو اچھا صورتحال ہے, آرمی نے خود ایکسرسائز کی. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ ایک دن پہلے, اس کے بھاگنے سے ایک دن پہلے وہاں پہ ایک ماک ایکسرسائز ہوئی ہے جس میں پولیس بھی تھی اور رینجرز بھی تھی کہ کوئی یہاں سے قیدی بھاگ نہ جائیں. تو وہ ایک ایکسرسائز وہ بھی ہوئی ہے, لیکن یہ تو سارا کچھ باہر ہو رہا تھا. لیکن اندر جو سسٹم ہے نا اس کو ریوینٹ کرنے کی یا اس کے کریکشن کی بہت بڑی ضرورت ہے جو ابھی تک آئی ہے. ہم نے باقی ابھی جہاں تک تفتیش کا تعلق ہے تو تفتیش ہم نے ٹیم بنائی ہے, عمر شاہد, خواجہ نوید اور عمر خطاب اس کے ممبرس ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ مطلب ان کو گرفتار کیا جائے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ان میں سے ایک دہشت گرد ہے ممتاز, وہ بہت ہی 55 کیسز ہیں جس میں سارے پولیس افسران کے قتل ہے تقریباً اور پولیٹیکل کلنگ ہے. تو ہم نے ابھی الرٹ بھی ایشو کر دیا ہے کہ بھائی ایسے نہ ہو کہ ابھی یہ کلنگ پھر نہ شروع کریں اور اپنا ری آرگنائز کر کے, ری گروپنگ کر کے اور کلنگ نے یہ شروع کروائیں. تو یہ بھی ایک خطرہ مطلب منڈلا رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بھائی صاحب یہ موقع نہیں ہے کہ پورا ہم ری تھنک کریں, ریویو کریں, یہ جتنے دہشت گرد کتنی مشکل سے یہ پکڑے جاتے ہیں, کتنی مشکل سے یہ گرفت میں آتے ہیں, کہ ان کی کسٹڈی کا نظام, ان کے رکھنے کا نظام, ان کے جو جب ان کی سزا گزر رہی ہو وہ پورا نظام ہم اس کو اوور ہال کریں. یہ اس طریقے سے قیدیوں کا کراچی سینٹرل جیل سے سلاخیں کاٹ کے بھاگ جانا, یہ تو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. نہیں بہت سیریس بات ہے. میں آپ کو بتاؤں دیوار رہے بہت بڑی, لیکن اور کچھ چیزیں ہونی ہیں وہ جو ان کو پہلے کرنی چاہیے تھی. فنگر پرنٹس ہونی چاہیے, بائیو میٹرک آنا چاہیے کہ جو بندہ اندر آ رہا ہے باہر جا رہا ہے اس کا تو کوئی نظام ہونا چاہیے نا. اس کی یہ جو مزدور کام کر رہے تھے ان کی کوئی لسٹ ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے مزدوروں کے روپ میں چلے گئے ہوں, لیکن بہت سی چیزیں پرابیبلٹیز ہیں. تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ لیپسز وہاں پہ تھے جس کی ہم نشاندہی ابھی کریں گے. اور دوسرا یہ جو اندر کا نظام اور ٹھیک ہونا ہے, جیل کا اندر کا نظام. باہر کی جو آؤٹر کارڈن والا ہے وہ تو ٹھیک ہے کسی حد تک. اب بھائی صاحب کس کو نہیں پتا کہ اندر کا نظام کیا ہے؟ بچے کو پتا ہے کہ اندر کا نظام پیسے کا نظام ہے, اندر کا نظام صرف رشوت کا نظام ہے. اس نظام کو چلنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پورا نظام خود اس کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں. اور اب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے جیلوں کے حوالے سے سندھ میں؟ اس واقعے کے بعد کچھ ری تھنک ہوا ہے, کوئی فریش کوئی میجرز لیے گئے ہیں؟
میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا، جیسے شروع میں یہ نیشنل ایکشن پلان ہوا تھا شروع میں، تو آرمی نے ٹریننگ کروائی تھی جیل حکام کو، پولیس کو ٹریننگ کروائی تھی، اور آرمی نے خود ریگولر آرمی میں بتا رہا ہوں کینٹونمنٹ سے آ کر ریگولر آرمی نے ان کو ٹریننگ کروائی تھی اور موک ایکسرسائزز کرائی تھیں، اور کسی جیلوں میں تو آرمی نے اسٹیشن بھی کیا تھا ریگولر آرمی نے آ کر. تو شاید وہ جیسے ہی ان کی کیپیسٹی یا تو بلٹ نہیں ہوئی ہے یا نیت ٹھیک نہیں ہے. اور لیکن ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ یہ انسیڈنٹ ایک ہوا ہے، باقی جیل جتنے بھی ہیں سیف تو نہیں کہوں گا، اور بری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی لیپسز ہیں، ویکنیسز ہیں، ان کو اور فل اپ کیا جائے یا ان کی کریکشن ضرور کی جائے. اور دوسرا یہ کہ اب اس میں اگر جو بھی ریکمنڈیشنز ہماری ہوں گی اور ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کسی کو میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کسی کو جیل حکام کو سزا ملی ہے یا کسی اور بندے کو سزا ملی ہو نیگلیجنس کی یا کنائیونس کی. تو یہ جو ہم کیس ابھی بنائیں گے انشاءاللہ ہوپ فلی وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا، اور جو بھی اس میں کیفر کردار تک بندے پہنچائے جائیں گے. ہماری کوشش تو یہی ہے ابھی. اچھا، اس کی ٹائمنگ بھی بھائی صاحب بڑی خطرناک ہے نا، یوم علی ہونے والا ہے اور بالکل یہ بہت ہی حساس موقع ہے. اس موقع پہ یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کے کلیدی کردار جیل کی سلاخیں کاٹ کے بھاگ جائے، یہ ٹائمنگ بھی اس کی بہت خطرناک ہے نا. ایک اور چیز بتاؤں، یہ وہ لوگ ہیں، ایک بندے سے میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس بندے سے میں نے سکھر جیل میں تھا، سکھر جیل سے شفٹ ہو کر ادھر آیا اور اسے میں نے انٹرویو کیا، نام نہیں لیتا. دے آر سو انڈاکٹرینیٹڈ کہ اندر بیٹھ کر کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مطلب ہم بندے ماریں گے. مطلب دے آر سو انڈاکٹرینیٹڈ، اس کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں یا کیا کہہ رہا ہوں، اور وہ کھلے عام کہہ رہا تھا کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں اور ہم یہ کریں گے. تو اب ایسے لوگ مطلب اگر باہر آ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا مطلب فساد ہی ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ کیا جائے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کنکریٹ دے کے، اور جیل ریفارمز کی بہت بڑی ضرورت ہے، جیسے پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے تیسے جیل ریفارمز کی ضرورت ہے. تو ابھی دیکھیں انشاءاللہ کہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ثناء اللہ عباسی، اور کہتے ہیں کہ جیل ریفارمز کی ضرورت ہے، شاید بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. کمنٹ سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ماہ رمضان میں ہم ان پاکستانیوں کو ذکر کرتے ہیں جو انتھک محنت کر رہے ہیں، بے لوث محنت کر رہے ہیں، رضاکارانہ محنت کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کہ نگلیکٹڈ لوگ ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے ان کا تعلق تعلیم سے ہے یا صحت سے ہے. ایک بار پھر رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں آپ کے ماسٹر ایوب اسلام آباد کے باغوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان بچوں کو جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کا مشن مسلسل جاری ہے. آج کس کیفیت میں یہ دکھائیں گے آپ کو چھوٹے سے وقفے کے بعد. جب ہم پاکستانیوں کا ذکر کرتے ہیں جو انتھک محنت کرتے ہیں، بے لوث کرتے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، ان میں شامل ہے اسلام آباد کے ماسٹر ایوب، جو پچھلے 30 سال سے اسلام آباد کے باغات میں ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. 30 سال سے مشن جاری ہے ماسٹر ایوب کا، اور اب ان کے پڑھائے ہوئے بچے گریجویٹ ہو چکے ہیں، ماسٹر ہو چکے ہیں، پوسٹ گریجویشن کر چکے ہیں، اور اب اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. مگر ماسٹر ایوب کا سفر وہیں پر ہے. اس کی تازہ ترین صورتحال پہ نگاہ ڈالی ہے ہماری کورسپونڈنٹ ردا اشرف نے. اسلام آباد کے سیکٹر F6 میں واقع سرسبز پارک کے بیچوں بیچ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اسکول، جس کی نہ چھت ہے، نہ دیواریں، بچوں کے لیے نہ کرسیاں، نہ میزیں. سردی ہو یا گرمی، یہاں ماسٹر ایوب غریب اور نادار بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتے آئے ہیں. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اب یہ کام کروں گا کہ لوگوں کو تعلیم دوں گا، تو لوگوں کو تربیت سکھاؤں گا، تاکہ لوگ بڑے ہو کر تعلیم سیکھیں، تربیت سیکھیں، بڑے لوگ بنیں. اسلام آباد میں نظریہ ضرورت کے نام پر بہت کچھ ہوتا آیا جو شاید ملک کے مفاد میں نہ تھا، لیکن نظریہ ضرورت کے تحت وجود میں آنے والا ماسٹر ایوب کا یہ اسکول 3 دہائیوں سے بچوں کی زندگیاں بدل رہا ہے. 69 میں سے ہم نے یہ 50 نکالنا ہے.
मेहनत और लगन के साथ मास्टर अयूब के लगाए गए पौधे वक्त के साथ साथ तनावर दरख्त बन रहे हैं। जिन बच्चों को खुद पढ़ाया, आज इनमें से कई बच्चे कॉलेज लेवल तक पहुंच चुके हैं और साथ ही मास्टर अयूब का मिशन मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। आज 32-33 सालों में हजारों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, जो मुख्तलिफ जगह पर मुलाजिम है, यूनिवर्सिटियों में है, कॉलेजों के अंदर है, कारोबार के अंदर है, तो पढ़ रहे हैं। मैं इसी में स्कूल ले रहा हूँ। मास्टर अयूब कहते हैं कि अगर बच्चों को तालीम ना दी जाती तो वो भिखारी बन जाते हैं या फिर गलत कामों में डाल दिए जाते। स्कूल में पढ़कर इन्हें इज्जत नफ्स के साथ जीने और ख्वाब देखने का मौका मिलता है। मास्टर साहब ने मुझे केजी क्लास से पढ़ाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे मैट्रिक तक ले गए। मैट्रिक के बाद FA करवाई और अभी मैं साथ साथ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मास्टर अयूब साहब ने उन बच्चों को पढ़ाया जिनके माँ बाप के पास इतना मतलब के पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ और मैं इस स्कूल में पढ़ाऊंगी। मास्टर अयूब की बरसों की इस खिदमत का आखिर हुकूमत को भी एतराफ करना पड़ा और हालिया बरसों में इन्हें एजाजात से नवाजा गया। लेकिन मास्टर अयूब कहते हैं कि इन्हें तमगों का शौक नहीं, वो चाहते हैं कि वो रहे ना रहे, स्कूल जरूर चलता रहे, जिसके लिए वक्त आ गया है कि इसके लिए इमारत तामीर की जाए जहां कुर्सियां और मेजें हों और बिजली भी, ताकि बच्चों के लिए कंप्यूटर की तालीम मुतारिफ कराई जा सके। मास्टर अयूब की जलाई गई शमा से कई चिराग जल उठे हैं। तालीम के इस मिशन को मजीद आगे ले जाने के लिए हुकूमत और मुखय्यर लोगों को सामने आना होगा। गुर्बत और जहालत के सहरा में इल्म के ये फूल मजीद खिलखिलाएं, इसके लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारियां महसूस करनी होंगी। मास्टर अयूब का मिशन जारी है इस्लामाबाद के इस बाग में, और कुछ और पाकिस्तानी अनथक पाकिस्तानी मेहनत कर रहे, बेलौस रज़ाकाराना मेहनत। रुख करते हैं एक बार फिर कराची का, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन आगोश, जिसने अपने आप को वक्फ किया है बेसहारा ज़ईफ़ ख़वातीन के लिए। शायद आपके इल्म में ना हो कि कराची में ही, पाकिस्तान में बेपनाह ऐसी ख़वातीन हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, वो ज़ईफ़ हो चुकी हैं और जिस कैफियत में वो इस हालत में पहुंची है वो बयान के बाहर है। आइए हम आपको दिखाते हैं आगोश इन ख़वातीन के लिए क्या कर रहा है, हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी शेराज अहमद की इस रिपोर्ट में। यूं तो लूडो बच्चों का पसंदीदा खेल है, मगर माशरे से धुतकारी जाने वाली उम्र रसीदा खवातीन जिंदगी के बचे कुचे दिन गुजारने की जिद्दोजहद में लगी रहती हैं। माजी की तल्ख यादें और मुश्किलात को भुलाकर आगे चलने की कोशिश करती रहती हैं। किसी का शौहर नहीं तो कोई बे औलाद होने की वजह से तन्हा रह गई। अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, कैसी हैं आप? ठीक है। ऐसी ही कई खवातीन को शगुफ्ता सबा ने अपने आगोश में ले रखा है। इस वक्त हमारा माशरा जो है वो बहुत ही ज्यादा खुद गर्जी की तरफ जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब औरत तन्हा रह जाती है तो हमारे माशरे में उसको सपोर्ट करने के बजाय लोग उसकी सबसे पहले जायदाद और बैंक बैलेंस देखते हैं और उन तमाम चीज़ों पे कब्जा करने के बाद उनको पागल करार दे के निकाल देते हैं। तो फिर मैं अपने पास उनको लेकर आती हूँ। चेहरे पर इत्मीनान और होंठों पर मुस्कुराहट रखने वाली बेसहारा खवातीन के दिल दर्द से भरे हुए हैं। इसके बावजूद ये खवातीन एक दूसरे का दुख दर्द बांटने में मसरूफ रहती हैं। आफरीन आफ्ताब सिद्दीकी भी उन खवातीन में से एक हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं और वो आगोश के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। मैं मैरिड हूँ और मेरी एक बच्ची भी हुई थी, तो वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब तो नहीं है शौहर, वो शादी भी ख़त्म हो गई। तो ना पेरेंट्स हैं, ना भाई बहन हैं, ना शौहर हैं, ना औलाद हैं। तो फिर मैं कहाँ जाती, बिल्कुल तनहा अकेली, कहीं भी नहीं जा सकती थी। तो फिर मैं यहाँ आगोश होम आ गई। आगोश की बानी कहती हैं कि यहाँ आने वाली खवातीन के दिल में यही डर खौफ रहता है कि अगर वो यहाँ से भी निकाल दी गईं तो कहाँ जाएंगी। क्योंकि जब वो मेरे पास आती हैं सबसे पहले काफ़ी टाइम तक उनका यही सवाल होता है कि यहाँ से हमें निकालोगे तो नहीं, यहाँ से हमें निकालोगे तो नहीं। अभी भी एक खातून जो है वो उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए थे कि बेटी मुझे तुम यहाँ से निकालोगे तो नहीं, ये मेरा ही घर है ना, मुझे यहीं रहना है ना, मरते दम तक मैं यहाँ रहूँगी क्या। हमारी एक प्रॉब्लम हमें आ रही है इस काम को करने में, वो ये कि हमारी जगह रेंट की है। हमें 14 ईयर्स हो गए हैं रेंट की जगह पे काम करते हुए। जाहिर सी बात है कुछ ही टाइम होता है कि जो ऑनर होते हैं वो हमारे से जगह खाली करवा लेते हैं। तो हम एक सेटअप को सेट करते हैं और फिर दूसरी जगह सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
معذور اور بے سہارا خواتین کے لیے آغوش کسی جنت سے کم نہیں، اسی لیے اس ادارے کو تعاون کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا کام اسی طرح جاری رکھ سکیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا قطر کا، جس نے امریکہ کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ترک کا پتہ کھیلا ہے۔ 15 ارب ڈالر کے امریکی جہاز F-15 تیاری خریدے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے حامی بھری ہے۔ قطر کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کر رہا ہے۔ دوسری جانب مشرق وسطی کا میڈیا قطر کو آڑے ہاتھ لے رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ قطر نے اپنے اوپر جاری دباؤ کے حوالے سے امریکہ کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بڑا اہم پتہ کھیلا ہے، ٹرمپ کا پتہ کھیلا ہے، اور قطر نے امریکہ سے 36 جدید ترین F-15 جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ کل واشنگٹن میں امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس اور قطر کے وزیر دفاع نے 12 ارب ڈالر کے معاہدے پر دستخط کیے، اور اس کے ساتھ ہی امریکی پینٹاگون نے بیان جاری کیا کہ دفاعی معاہدے کے تحت قطر کو جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی، دونوں ممالک کے درمیان سیکورٹی تعاون میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی خبر آئی کہ امریکی بحریہ کے 2 جہاز قطر کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے قطر کی بندرگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اور یہ آپ کے علم ہوگا کہ امریکا، سعودی عرب اور قطر دونوں کے ساتھ دونوں جانب کھیل رہا ہے۔ ایک جانب امریکہ قطر کے العبید ایئر بیس کو استعمال کرتا ہے، جہاں پر اس کے 10,000 سے زائد فوجی تعینات ہیں۔ دوسری جانب 3 ہفتے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے دورے کے دوران سعودی عرب امریکہ کے درمیان اسلحہ کی خریداری کے 110 ارب ڈالر کے معاہدے سمیت 350 ارب ڈالر کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اور صرف 2 دن پہلے کی بات ہے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کو دہشت گردی کا ایک بڑا منبع قرار دیا تھا، اس کا اسپانسر قرار دیا تھا، لیکن کل یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ قطر نے امریکہ سے 12 ارب ڈالر کے فوری خریداری کے معاہدے کیے ہیں۔ دوسری جانب مشرق وسطی کا جو میڈیا ہے، جہاں پر یہ ریاستیں قطر جنہوں نے قطر سے قطع تعلق کیا ہے، وہاں میڈیا خاص طور پہ قطر کے حوالے سے شدید جذبات کا اظہار کر رہا ہے، اور قطر کے حوالے سے اور جو قطر کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کر رہا ہے۔ خاص طور پہ عرب میڈیا میں یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ قطر اور سعودی عرب کے تنازع کو 2 ہفتے ہونے کو ہیں، اور خطے کے کئی اخبارات نے واضح طور پر قطر مخالف رویہ اختیار کیا ہوا ہے، جو ان کی حکومتی پالیسیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اخبار الخلیج ٹائمز نے قطر کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کو سخت مگر ضروری قرار دیا ہے، اور لکھا ہے کہ قطری حکام کی ہٹ دھرمی اور خطے کو غیر مستحکم ہونے سے بچانے کے لیے یہ اقدامات ضروری تھے۔ متحدہ عرب امارات کا ہی اخبار البیان لکھتا ہے کہ دوحہ کی پالیسیوں نے سب سے زیادہ قطری باشندوں اور تمام عرب آبادی کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ حقیقت حال کا انتہائی غلط اندازہ لگانے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ قطر کے عرب پڑوسی یہ پالیسیاں تسلیم نہیں کرتے۔ سعودی عرب کا اخبار الریاض لکھتا ہے کہ قطر خلیجی ممالک کے خلاف دشمنی پر مبنی ایسی پالیسی پر کاربند ہے جو ان کی خود مختاری کو غیر مستحکم اور سیکیورٹی کو کمزور بناتی ہے۔ ایک اور سعودی اخبار الیوم لکھتا ہے کہ دوحہ نے تصادم پر مبنی پالیسی کو جاری رکھا، جبکہ ریاض نے انسداد دہشت گردی کے سربراہ اجلاس میں تجاویز دی تھیں، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ انتہا پسند تنظیموں اور ملیشیا کی حمایت ختم کرنا ہوگی، اور ان ممالک کے لیے اپنے دروازے بند کرنا ہوں گے جو ایسی تنظیموں کی حمایت کرتے ہیں۔ مصر کا اخبار یوم 7 قطر کو دہشت گردی کی ریاست کہتا ہے، اور قطر کے الجزیرہ چینل کو داعش اور القاعدہ کا ترجمان قرار دیتا ہے۔ مصر ہی کا روزنامہ الاہرام لکھتا ہے کہ قطر کے خلاف فیصلے میں شامل تمام ممالک اس کی عرب دنیا میں سرگرمیوں پر کئی برسوں تک صبر سے کام لیتے رہے، اور دستاویزات ثابت کرتے ہیں کہ قطر کا مقصد دہشت گردی کی حمایت کرنا اور دہشت گرد گروپوں کے رہنماؤں کو پناہ دینا ہے۔ لندن سے شائع ہونے والے عربی روزنامے الشرق الوسط نے لکھا ہے کہ 21 سال سے قطر نے خلیج کے اتحادی اور پڑوسی رویوں سے متعلق تمام نظریات کی بے توقیری کی ہے۔ اندرونی معاملات میں مداخلت، افراتفری اور عدم استحکام پیدا کرنا ناقابل برداشت بن گیا تھا۔ اسی لیے 6 ملکوں نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔
کویت جو کہ سعودی عرب اور قطر کے مابین مفاہمت کی کوششیں کر رہا ہے، اس کے اخبار الکویت القابس نے قطر پر لگائی گئی تمام پابندیوں کو چونکا دینے والی کارروائی قرار دیا ہے۔ موجودہ تنازع پر قطر میں بھی اس کے موقف کا دفاع کیا جا رہا ہے، اور وہاں کے ایک اخبار الوطن کے صفحے اول کی سرخی تھی کہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سرنڈر نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ہمارے پاس آج شہر کراچی کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ شہر کراچی کا 12 ارب روپے کا اثاثہ جو کہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور جس کا اظہار اور جس کو ایکسپوز ہم نے اس پروگرام میں اب سے تقریباً 10 روز قبل کیا تھا، وہ اسے واپس مل گیا ہے۔ یہ وہی معاملہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا، جس زمین کا جو کراچی کے گلشن اقبال کے علاقے میں سفاری پارک کے سامنے موجود ہے، بے انتہا پرکشش زمین ہے جو کہ باغات کے لیے، کراچی کے باغات کے لیے مختص کی گئی تھی۔ اس زمین کے ٹکڑے کر کے خاموشی سے بیچنے کا عمل شروع ہوا تھا، جس کو ہم نے ایکسپوز کیا تھا، اور اس کے لیے 1991 کے کسی قانون کا سہارا لیا گیا تھا، کسی حکم نامے کا سہارا لیا گیا تھا، اور اس انداز سے لیا گیا تھا کہ 5 ایکڑ زمین جس کی مارکیٹ پرائس تقریباً 12.5 ارب روپے ہے، وہ محض 6 کروڑ روپے میں دے دی گئی تھی۔ آج اس سلسلے میں بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہماری اطلاعات کے مطابق اس میں نیب نے براہ راست انکوائری کا آغاز کیا تھا، کئی دوسرے ڈپارٹمنٹس اس اسکینڈل کے پیچھے پڑے تھے، اور اسی دوران اب خبر آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ان کے دور حکومت کا یہ سب سے بڑا کرپشن، میگا کرپشن اسکینڈل ہے، آج اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا ہے، اور سید مراد علی شاہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا اس سے تعلق نہیں تھا، کم از کم آج کے ایکشن سے یہ لگتا ہے، اور انہوں نے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں 12 ارب روپے مالیت کی اس 5 ایکڑ زمین کے حوالے سے اس کی ریگولرائزیشن فوری طور پہ منسوخ کر دی ہے، اس کے احکامات انہوں نے جاری کر دیے ہیں۔ یہ وہی پورا معاملہ ہے جس کو ہم نے اس پروگرام میں 7 جون کو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس کی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس حوالے سے، اور یہ سیاسی مسئلہ بھی بن گیا تھا، اور پاکستان کے کرپشن کے ادارے اور دوسرے اداروں کی بہت دلچسپی کا یہ مرکز بن گیا یہ اسکینڈل۔ سفاری پارک سے متصل یہ زمین مخصوص کی گئی تھی باغات کے لیے، ہارٹی کلچر سوسائٹی آف پاکستان کو دی گئی تھی۔ یہ زمین جو کل ملا کے 30 ایکڑ ہے، اس کے ٹکڑے کر کے اس کو بیچا جا رہا ہے۔ قیمتی زمین جو کہ کم از کم 75 ارب روپے کی ہے، اب اونے پونے اپنے فرنٹ مینس کو دی جا رہی ہے۔ 21 اپریل کو 5 ایکڑ زمین، اسی زمین کی کوڑیوں کے بول دے دی گئی۔ 5 ایکڑ یعنی تقریباً 25,000 گز بنتا ہے، اور یہ زمین تقریباً 6 کروڑ روپے میں دے دی گئی ہے، جبکہ زمین کی مارکیٹ ویلیو 12.5 ارب روپے کی زمین ہے جو 6 کروڑ روپے میں دے دی گئی ہے۔ 1991 میں جو آرڈر جام صادق زمانے میں بلڈرز کو جاری ہوئے تھے الاٹمنٹ کے، جو عدالت کے 2005 کے فیصلے کے نتیجے میں غیر مؤثر ہو گئے تھے، انہی آرڈرز کی بنیاد بنائے، انہی کو ریوائیو کر کے، انہی کو اصل حیثیت دے کر، انہی کی بنیاد پر سندھ لینڈ کمیٹی کے ذریعے انہی بلڈرز کو یہ زمین دی جا رہی ہے۔ اس پرائم لوکیشن کو جس طریقے سے اس کو بٹوارا ہو رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، لوگوں کو نکلنا پڑے گا۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ خود سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے، اپنے اوپر ہونے والے ڈاکے کے اوپر جو وہ لوگوں کو احتجاج کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کامران خان صاحب نے آپ کا ایک اور اسکیم انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ گلشن اقبال بلاک 6 میں 30 ایکڑ زمین ہے، اس کو آپ 21 ارب روپے یا 22 ارب روپے کی اس زمین کو آپ کوڑیوں کے مول بیچ رہے ہیں کسی پرائیویٹ بلڈر کو۔ آپ نے جو سفاری پارک والا کہا ہے اس کا بھی جواب ہوگا، وہ بھی جواب ہوگا۔ کل سندھ اسمبلی کے فلور پہ جناب مراد علی شاہ نے کہا تھا کہ وہ اس کا جواب دیں گے، اور آج انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق جواب دیا ہے۔ آج سید مراد علی شاہ نے کے آفس سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جو خط جاری ہوا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے کا دستاویزی جائزہ انہوں نے لیا ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 2005 میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اس زمین کی لیز ہارٹی کلچر سوسائٹی کے حق میں بحال ہو گئی۔ اس لیے محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کی جانب سے بلڈر کو ریگولرائزیشن فوراً منسوخ کی جائے، اور اس معاملے کی انکوائری کر کے رپورٹ دی جائے۔ عدالتی فیصلے کے خلاف ورزی کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اس معاملے کی انکوائری کا بھی
آرڈر کیا ہے سید مراد علی شاہ نے. انہوں نے خود اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ گھپلا دراصل لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوا ہے اور شاید اس کمیٹی میں ہوا ہے جو کہ ریگولرائزیشن کی سندھ لینڈ کمیٹی ہے, وہاں ہوا ہے. چیف سیکرٹری کی قیادت میں ان کی ایک اپنی کمیٹی کام کر رہی ہے, نیب اس کی علیحدہ بھرپور تحقیقات کر رہی ہے. کچھ دوسرے ڈپارٹمنٹس بہت ہی حساس اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کے تانے بانے بہت آگے جا رہے ہیں. اور یہ تحقیقات ابھی جاری تھی کہ آج وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے یہ راست کارروائی کی ہے اور یہ الاٹمنٹ منسوخ کر دیا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے انتہائی باخبر صحافی اور ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر. کھوکر صاحب, یہ کام تو ہو گیا. چیف منسٹر لگتا ہے کہ شاید ان کو نہیں پتا تھا کہ کس انداز سے یہ دھوکہ دہی کے ساتھ یہ کام کیا گیا. کم از کم چیف منسٹر خود تو یہ بات کہہ رہے ہیں, آج باقاعدہ انہوں نے بات کہی ہے, اپنے لیٹر میں یہ بات کی ہے. اور اس پہ خالد صاحب چیف منسٹر صاحب نے پرسوں ایک باقاعدہ اجلاس بلایا جس میں چیف سیکرٹری تھے اور سارے لوگ تھے, اور اس میں یہ ساری بات سامنے آئے کہ کہیں بھی چیف منسٹر کے دستخط نہیں تھے اور نہ ہی یہ فائل کسی طرح سے روٹ ہو کر چیف منسٹر کے پاس پہنچی تھی. تو چیف منسٹر نے اپنے جو لیٹر لکھا ہے اس میں خود کہا ہے کہ انہیں ہمارے پروگرام سے یہ پتا پڑا کہ اتنا بڑا اسکینڈل ہو گیا ہے اس کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں. اس میں یہ لکھا ہے لیٹر میں کہ لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو مکمل طور پہ اندھیرے میں رکھا. اب یہ چیف منسٹر نے بہت زبردست کام کیا کہ انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا اور لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کے نتیجے میں نوٹیفائی بھی کر دیا اور وہ زمین وڈرا ہو گئی. کیا جو جس کو وہ کہتے ہیں کہ جو قانون کی خلاف ورزی کی گئی یا جو وائلیشنز کی گئی ہیں وہ کیا ہیں جو کہ جس کے ذریعے یہ کام کیا گیا؟ یہ تقریباً 2 صفحے کا خط ہے چیف منسٹر کا. اس نے اس میں خود یہ ڈپیکٹ کر دیا ہے, لکھ دیا ہے, ریکارڈ پہ لایا ہے کہ 2005 میں یہ زمین جب جو ہارٹیکلچر سوسائٹی کے حق میں بحال ہو گئی تھی, ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ زمین جس کی الاٹمنٹ 1991 میں ولڈرز کو کی گئی تھی اور کینسلیشن اس کی ہوئی تھی کوئی 89 میں ہارٹیکلچر سوسائٹی کی زمین کینسل کر کے پھر ولڈرز کو دی گئی تھی. پر 2005 میں جو فیصلہ آیا, جو کیس کیا تھا جناب کاؤس جی اور دیگر ہارٹیکلچر سوسائٹی نے, اس فیصلے میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ زمین کی ہارٹیکلچر سوسائٹی کی ہے اور اس کے نتیجے میں اور وہ جو 91 میں جام صادق نے الاٹمنٹ کی تھی وہ ظاہر غیر قانونی, وہ غیر مؤثر ہو گئے. تو اس لیے یہ وہی قانونی پوائنٹ تھا جو ہم نے اپنے پروگرام میں بھی اٹھایا تھا, اسی کو سید مراد علی شاہ نے بالکل سپورٹ کیا ہے اور پورے ڈیٹیل میں لکھ دیا ہے کہ یہ جو آرڈر تھے 91 میں وہ کینسل ہو چکے تھے, اس کی بنیاد پر دوبارہ ریگولائزیشن نہیں ہو سکتی. یہ بلڈر اگر 50 ارب روپے بھی دینا اس زمین کے تو پھر بھی وہ 91 آرڈر جو ہے نا وہ غیر قانونی ہے, اس کے مطابق نہیں ہو سکتی, اس کی فریش الاٹمنٹ ہو رہی ہے. تو بہرحال اس نے زبردست ایکشن لیا اور اسی یہ ایک قانونی پوائنٹ تھا. اور اہم بات یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو ہے انہوں نے سپورٹ کی, یعنی اس کو جب معاملہ بھیجا گیا کہ بھائی آپ اس قانون کا جائزہ لے, اس فیصلے کا جائزہ لے, تو انہوں نے اس فیصلے میں وہ گئے نہیں اور انہوں نے کہا کہ 1991 والے جو آرڈر ہیں وہ بلڈرز کو زمین دے دی جائے. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کیونکہ اب خان صاحب یہ سارا معاملہ اب کینسلیشن میں آ گیا, اب لینڈ کمیٹی میں دوبارہ آئے گا, لینڈ کمیٹی اس کو ودرا کرے گی اور پھر یہ معاملہ پھر دوبارہ اب کورٹ میں جائے گا کیونکہ بلڈر کورٹ میں جائیں گے. اب دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جس نے یہ ڈیسیشن دیا, جس نے یہ اوپینین دیا بلڈر کے حق میں, وہ کورٹ میں جا کے بلڈر کے حق میں کیس لڑتے ہیں. یہاں سید مراد علی شاہ صاحب نے جو بات کی ہے, یہاں جو قانونی پوزیشن ہے اس کا ڈیفینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کے اس کے اساس. فی الحال یہ 12 ارب روپے کا اثاثہ واپس آ گیا ہے, کراچی کو واپس مل گیا ہے اور اس کا کریڈٹ آپ چیف منسٹر کو دے رہے ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر نے اس پر نوٹس لیا ہمارے پروگرام کا اور اس نے اپنے اس میں لیٹر میں خود کہا ہے کہ میڈیا رپورٹ کا میں نے یہ کیا اور اس نے یہ بہت زبردست کام کیا کہ اس نے واپس لے لیا اور معاملے کو درست اس پہ لے آئے. بہت بہت شکریہ. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک بار پھر پاناما جے آئی ٹی. اور آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جے آئی ٹی کے خلاف عملاً چارج شیٹ جاری کی ہے. آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے جے آئی ٹی نے حکومت کے خلاف, حکومت کے کلیدی اداروں کے خلاف چارج شیٹ جاری کی تھی. معاملہ گنجلک ہو رہا ہے, پیچیدہ ہو رہا ہے. مزید اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاناما کیس کی جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنی ایک شکایت کی ایک بڑی ضخیم دستاویز جاری کی تھی. اس میں پاکستان کے کلیدی اداروں کے خلاف سنگین شکایات لگائی تھیں. عملاً پاکستان کے ان اداروں کے خلاف چارج شیٹ تھی جو جے آئی ٹی نے جاری کی تھی. اداروں کے خلاف ہی نہیں بلکہ شریف خاندان, خاص طور پہ حسین نواز شریف کے خلاف.
آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اپنا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرایا ہے، جس میں ان جوابوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جو مختلف اداروں نے دیے تھے جے آئی ٹی کے الزامات کے حوالے سے۔ آج جو جواب سامنے آیا ہے جناب اٹارنی جنرل اشرف اوصاف کا، اس میں ایسا لگتا ہے کہ اٹارنی جنرل نہ صرف یہ کہ ان الزامات کا جواب دے رہے ہیں، بلکہ عملاً ایک چارج شیٹ ہے جو جے آئی ٹی کے خلاف جاری کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل اشرف اوصاف کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کی طلبی کا سمن وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں بلکہ جے آئی ٹی یا اس کے اسٹاف نے لیک کیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے کسی گواہ کو تیار کرنے کا الزام پر جے آئی ٹی کو ٹھوس ثبوت دینا ہوگا۔ لگتا ہے جے آئی ٹی نے تکنیکی جائزے کے نام پر گواہان کے فون ٹیپ کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ اقدام قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ نیب کے عرفان نعیم منگی کو شو کاز نوٹس جے آئی ٹی کی شمولیت سے پہلے دے دیا گیا تھا۔ جے آئی ٹی کا سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن پر ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کا الزام سراسر بے بنیاد ہے۔ انٹیلیجنس بیورو نے بلال رسول اور ان کی اہلیہ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک نہیں کیا۔ ایف بی آر نے کم سے کم وقت میں تمام دستیاب ریکارڈ جے آئی ٹی کو فراہم کر دیا۔ وزارت قانون نے دستاویزات کی فراہمی عدالتی حکم کے 2 دن کے اندر کر دی تھی۔ اٹارنی جنرل اشرف اوصاف نے جواب میں مزید لکھا ہے کہ جے آئی ٹی کو ٹاک شوز، اخبارات اور سوشل میڈیا کا مواد مرتب کرنے اور ان کے ترجمے میں کافی وقت لگانا پڑا، لیکن جن اداروں پر الزامات لگائے گئے انہیں سنے بغیر سپریم کورٹ جے آئی ٹی کی درخواست پر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے جواب جو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ان اداروں کی جانب سے پیش کیا جن پر جے آئی ٹی نے الزامات لگائے تھے۔ یہ صورتحال جاری ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ جے آئی ٹی کے 2 اراکین دوحہ جا رہے ہیں قطر میں، جہاں پر وہ قطر کے سابق وزیر اعظم حماد بن جاسم الثانی سے انٹرویو کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق قطری شہزادے نے کہا ہے کہ وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں، اس خط پہ قائم ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے جمع کرائے تھے کہ ان کے والد کے جناب وزیر اعظم نواز شریف کے والد میاں محمد شریف کے ساتھ کاروباری تعلقات تھے۔ یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی پیر کے روز ایک اور سماعت ہوگی جس میں اس درخواست پر فیصلہ کیا جائے گا جو حسین نواز شریف نے ان کی تصویر لیک ہونے کے حوالے سے کی تھی، اور اس درخواست پر بھی فیصلہ ہوگا جو جے آئی ٹی نے حکومت کے مختلف اداروں پر شکایات کے حوالے سے لگائے تھے۔ اس موضوع پہ ایک بار پھر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف کالم نویس اور تجزیہ کار جناب مشرف زیدی۔ بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب۔ اب رہ گئے ہیں کل ملا کے کوئی 2 سے 3 ہفتے۔ 2 سے 3 ہفتے میں یہ سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں دے گی، 2 مہینے کی مدت پوری ہو جائے گی۔ جے آئی ٹی آپ کے خیال میں کیا پیش کر دے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ ہو جائے گا مسئلے کا حل؟ وہ 12 سوال جو سپریم کورٹ نے جن کا تعین کیا تھا، یہ جے آئی ٹی وہ 12 سوالوں کے جواب اس جوڈیشل اکیڈمی کی پروسیڈنگز کی بیس پہ دے دے گی؟ کامران صاحب، میرے خیال ہے شروع سے جو بنیادی سوال ہے، وہ جو نچوڑ ہے ان 12 سوالات کا، وہ یہ ہے کہ کیا برڈن آف پروف جو ہے اس معاملے میں وہ اکیوز پہ فال کرتا ہے یا اکیوزر پہ؟ کیا یہ جوائنٹ انویسٹیگیٹو ٹیم کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کر کے اور منی ٹریل کو پروو کرے کہ وہ منی ٹریل نہیں ہے جو پرائم منسٹر اور ان کی فیملی جو ہے کہہ رہے ہیں، یا کہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے پرائم منسٹر اور ان کے خاندان پر کہ وہ پروو کریں کہ جو ان کے خلاف الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور وہ منی ٹریل اس طرح سے پیش کریں کہ ان الزامات کو وہ بے بنیاد قرار دے پائے۔ تو میرا خیال ہے یہ ڈیبیٹ جب کورٹ کیس چل رہا تھا تب بھی، جب سپریم کورٹ خود اس کی سماعت کر رہا تھا اور خود دیکھ رہا تھا تب بھی، اور اب بھی، اس میں مجھے ابھی تک ایک فیصلہ کن کسی کا بھی جو تجزیہ ہے نہ میں نے سنا ہے، شاید آپ نے صورتحال لگ رہی ہے کم و بیش یہی صورتحال ہے کہ وہی بیانات دیے گئے ہیں جے آئی ٹی کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی سماعت کے دوران دیے گئے تھے، وہی موقف ہے جو ان حضرات نے جو رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے رکھا تھا سپریم کورٹ میں، وہی انہوں نے رکھ دیے ہیں۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ جے آئی ٹی اب اپنے ثبوت لائے گی، اپنی تحقیقات کرے گی، جو انویسٹیگیشن کرتی ہے اپنے گواہان لائے گی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ابھی فی الحال تو وہی ہو رہا ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا ہے۔ وہ جو ہم ایک ٹریڈیشنل انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں اس کی کہیں سے ہمیں کوئی ہوا نظر نہیں آئی ہے، کوئی ایسی جھلک نظر نہیں آئی ہے، کیونکہ بیسیکلی یہی لوگ جا رہے ہیں، 3 دن جاتے ہیں، 4 دن آتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔
دیکھیے کامران صاحب، یہ اس پہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ بات کی ہے اور آپ نے اس بات کو اپنے دیگر شوز میں اس کو ٹچ بھی کیا اس ایشو کو، کہ اس ریاستی ڈھانچے میں جو تقویت یا جو اس میں اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ ایک اس طرح کی فورینزک انویسٹیگیشن کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے جو چلانے والے ہیں، جو بیوروکریسی ہے، خاص طور پہ جو ججز ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ لیول پہ جن کا اتنا زیادہ جو ہے تجربہ ہے، میرے خیال ہے ان سب کو پتہ ہے کہ ریاست کے پاس وہ مواد یا وہ ٹولز یا وہ انسٹرومنٹس یا وہ ٹریننگ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اس طرح کی 21ویں صدی کا ایک جدید یہ کیس ہے جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں تکنیکی نو ہاؤ جو ہے وہ ضروری ہے، وہ 19 20 21 گریڈ کے افسران کے پاس نہیں ہے. ہمارا ایک جنرلسٹ کلچر ہے بیوروکریسی کا جو جنرلی بہت زبردست کام کرتے ہیں، بہت بہادر دیگر ہمارے افسران ہوتے ہیں، بہت سچے ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں وطن سے، اپنا لگن سے جو ہے سروس دیتے ہیں، لیکن کچھ تکنیکی جو نو ہاؤ ان کے پاس ہونی چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اچھا میرا خیال ہے کوئی بھی معقول آدمی یہ نہیں سمجھتا تھا. ایک اور پہلو ہے، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جی آئی ٹی کے آفیسرز ہیں، یہ جتنے آفیسرز ہیں ان کے کیریئر آفیسرز ہیں، ان سب کی اچھی شہرت ہے، یہ کوئی کرپٹ آفیسرز نہیں ہیں، یہ مطلب ہمیں اس کا کریڈٹ ان کو دینا ہوگا، یہ بڑے اچھے آفیسرز ہیں. لیکن یہ ایک قانون کے دائرے میں کام کر رہے ہیں. جو ان کے پاس رسپونڈنٹس آتے ہیں، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہے کہ انہوں نے بہت سارے سوالوں کے جواب میں کہا نو کامنٹس، ہم نہیں جواب دیتے، ہم اس کا نہیں، کیونکہ قانون بہرحال ہے جس میں جو کہ ہمارا قانون ہے کہ اگر کوئی نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے تو وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کرے گا اور اس کو اپنے ٹیکس کے حوالے سے کسی سوال کا جواب دینا نہیں ہے، جو حسین نواز شریف ہیں. حسن نواز شریف تو پاکستانی ہی نہیں ہے، وہ تو برٹش سٹیزن ہے. تو بہرحال قانون کے مطابق ہی آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں نا، آپ کوئی خاص قانون تو نہیں بنا سکتے اور وہ قانون اپنے آپ کو استعمال کرے اور وہ کہے کہ میں اس سوال کا جواب آپ کو نہیں دیتا کیونکہ قانون کے تحت آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. یہ بھی تو رکاوٹ ہے نا. کامران صاحب، ایک اگر ہم رکاوٹیں تسلیم کرنے کو اور ان کو مطلب ماننے کو تیار ہیں تو پھر تو بالکل ہے، لیکن میرے کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید ریاست کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جن افسران کو بلکہ افسران کی بات نہیں ہے، جیسے میں نے کہا یہ تکنیکی جو عمل ہے وہ obviously ایک جنرلسٹ آفیسر کے پاس، چاہے وہ پولیس سروس کا ہو، کسٹمز کا ہو، آڈٹ کا ہو، ان کے پاس وہ سکلز اور وہ اتھارٹیز نہیں ہیں جو ان کو شاید چاہیے ہوں. تو جس لیول پہ ریاست کو کام کرنا پڑے گا کہ وہ طلب کر سکیں ایسے ریکارڈز جو شاید غیر پاکستانی، اور اس میں جیورسڈکشنز کا بھی مسئلہ ہے زئی صاحب، یہ خالی پاکستان کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو سارا کیس ہی باہر کی جیورسڈکشنز کا، قطر کا، دبئی کا، لنڈن کا، پیناما کا، برٹش ورجن آئلینڈ کا، یہ تو ساری جیورسڈکشنز ہی ہمارے باہر ہیں. دیکھیے دو اس میں مسئلے ہیں. ایک تو جیوگرافیکل جورسڈکشنز کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت دور رکھی ہوئی ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف یہ ڈسٹنس کور کرنا پڑے گا بلکہ آپ کو اور ممالک کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ اگریمنٹس کرنے پڑیں گے، ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. آپ ان سے جب مانگیں گے تو وہ شاید آپ سے بدلے میں کچھ چیزیں مانگے، کیا وہ آپ دینے کو تیار ہوں گے یا نہیں. ایک تو یہ بے شک ایک یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو ظاہری بات یہ ہے کہ کئی ایسے ریکارڈز کی بات ہو رہی ہے جو آج سے 30 40 50 سال پرانے ہیں. ان ریکارڈز کا اور ریکارڈ کیپنگ کا اس پہ ظاہری بات ہے اسکیپٹسزم جو ہے، وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان جو ہے وہ گلٹی ہے وہ تو ظاہری بات یہی کہیں گے کہ یہ ریکارڈز ہونے چاہیے. لیکن کافی ایسے لوگ بھی ہیں جو معقول لوگ ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے پرانے ریکارڈز شاید کوئی اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز ہو جس کے تحت وہ ریکارڈز رکھنا یا ان کو پریزنٹ کرنا جو ہے وہ جیسے آپ نے فرمایا قانون بھی آپ کا بتاتا ہے نا کہ کتنے سال پرانا ایف بی آر آپ سے آپ کا ٹیکس ریکارڈ چیک کر سکتا ہے. آپ کے قوانین بھی ہیں نا جو کہ آپ کو ٹائم بارڈ کر دیتے ہیں کہ اس حد تک کا آپ جواب دینا ہوگا آپ کو. یہ بھی تو قوانین ہیں ہمارے. بالکل ہیں کامران صاحب، اور اس میں میرے خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 7 سال کا وہ ہے اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز. لیکن ایک اس میں چیز جو بڑی اہم ہے کامران صاحب، جو شاید قانونی طور پر تو اتنا کلیئر نہ ہو لیکن شاید اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ بڑا اہم ہے پرائم منسٹر کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ بھلے یہ منی ٹریل پروو نہ کر پائیں
ان کے جو ایکیوزرز ہیں، اور بھلے یہ اس مرحلے سے گزر بھی جائیں، لیکن جو داغ پیناما کیس نے اس پرائم منسٹرشپ پہ اور اس دور پہ ڈالا ہے جو یہ 5 سال کا دور ہے، اس داغ کو مٹانے کے لیے ان کو اپنے کرٹکس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ان کو جو اعتماد مجروح ہوا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے، بجائے محاذ آرائی کرنے کے اور بجائے یہ پریزنٹ کرنے کے کہ وہ وکٹم ہیں. ان کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا عوام کو اور خاص طور پہ اپنے کرٹکس کو. یہ پرائم منسٹر صرف پی ایم ایل نون کے جو جیالے یا جو چاہنے والے ہیں ان کا پرائم منسٹر نہیں ہے، یہ میرا بھی اور آپ کا بھی پرائم منسٹر ہے، یہ ان چیف جسٹس کا اور ان ججز کا بھی پرائم منسٹر ہے، اور یہ جے آئی ٹی کے ممبرز کا بھی پرائم منسٹر ہے، اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کا بھی پرائم منسٹر ہے. تو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم سب کو سیٹسفائی کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو سیٹسفائی کریں. 100% صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مشرف زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذرا یہ بھی جائزہ لینا بہت ضروری ہے. ایک خیال یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور فیصلہ ہو جائے گا. شاید قانونی طور پہ ایسا نہیں ہونا ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. ماہرین کہتے ہیں ایک پورا مرحلہ ہے، شاید ایک پورا نیا مقدمہ ہے جو کہ فالو کرے گا، اور اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے، کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں، عرصہ لگ سکتا ہے. وہ ہوگا کیا پروسیس، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاناما کیس کے حوالے سے، جے آئی ٹی کے حوالے سے پاکستانیوں کے ذہن میں کافی کنفیوژن ہے. غیر یقینی کیفیت ہے کہ اس جے آئی ٹی کی جب رپورٹ آئے گی، جو کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہر صورت میں اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں آ جانی ہے، اگلے 15-20 دن کے اندر یہ رپورٹ آ جانی ہے. اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رپورٹ آئے گی اور فیصلہ آئے گا، وزیر اعظم رہیں گے اور یا چلے جائیں گے. لیکن شاید یہ کیفیت ہے نہیں. ایک قانونی مرحلہ ہے اور شاید طویل قانونی مرحلہ ہے جو کہ آگے آنا ہے. اس رپورٹ کے آنے کے بعد کئی پروسیسز ہیں جو کہ اس کے بعد ہونے ہیں، اور شاید ایسا نہیں ہے کہ رپورٹ آئے گی اور دوسری جانب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں اور اس کے لیے خاص طور پہ یہ ہم اس وقت سیگمنٹ کر رہے ہیں، اور انہی بنیادی اور کلیدی سوالات کو پوچھنے کے لیے ہم لاہور جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر ماہر قانون، سابق وزیر قانون جناب ایس ایم ظفر. کراچی میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب خالد جاوید خان، جو ایک بہت ہی ماہر آئین و قانون ہیں. بہت بہت شکریہ. ظفر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کا قانون کہتا ہے، جے آئی ٹی کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے پاکستان کے قانون کے لحاظ سے؟ محترم، بات یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی جو ترتیب دی گئی ہے، یہ آرٹیکل 190 کے تحت اور سو موٹو جوریسڈکشن کے ماتحت سپریم کورٹ نے خود مقرر کی ہے، اور ان کو ایک خاص ٹاسک دیا ہے کہ یہ اس پر آپ ہمیں رپورٹ دے دیں. جب وہ اپنی رپورٹ فائنلی مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد وہ اپنی تفتیشی رپورٹ، رائے نہیں دے سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے، اپنی تفتیشی رپورٹ بھیج دیں گے کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں، یہ ہمارا اس کے معاملے میں کہنے کا یہ جو جواز بنتا ہے. اس پر وہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے، اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے جب اس رپورٹ کو پڑھنا ہے تو ان کو پھر اس رپورٹ کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کو جو اس معاملے میں پیش ہیں، اور خاص طور پر جو وصول علائے ہیں جن کو ہم ملزم بھی کہنے لگ پڑے ہیں، ان کو ضرور سنیں گے، اور سننے کے بعد وہ اپنی رائے کم کر کے فیصلہ دیں گے. یہی طریقہ ہوگا ان کے ٹریٹمنٹ کا. یہ کچھ ایک آدھ پہلے نظائر ملتے ہیں اس طرح کے، جہاں انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی تفتیش کروائی ہے سپریم کورٹ نے، اور اس کے ذریعے جو کچھ ملا اس پر غور کرنے کے بعد فیصلے کیے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ایس او پی جس کو کہتے ہیں. گویا ظفر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوگا، کراس ہوگا، پھر دونوں پارٹیز کو سنا جائے گا، وہ اپنے دلیل اور جوابی دلیل دیں گے. ایسے ہی ہوگا خالد جاوید صاحب جب یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ پہ جائے گی؟ یہ ایک جے آئی ٹی رپورٹ ہوتی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت، لیکن یہ جے آئی ٹی جو میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں
تشکیل دی گئی ہے، یہ ایک بالکل مختلف قسم کی ٹیم ہے جو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کے ذریعے تشکیل دی ہے، آرٹیکل 184(3) اور 187 کے تحت. تو اس کی تشکیل، اس کی جورسڈکشن اور اس کا جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ سپریم کورٹ نے خود متعین کیے ہیں. تو یہ عام وہ جے آئی ٹیز جو ہم کرمنل کیسز میں یا ٹیررزم کیسز میں دیکھتے ہیں، یہ اس سے ذرا سی مختلف ہے. تو ظفر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ رسپونڈنٹس کے سامنے یہ پھر جے آئی ٹی دے دی جائے گی، ان کو بھی ان کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور پھر ایک مقدمے کی صورتحال بنے گی، ایک ٹرائل ہوگا، اس جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ ایک نیا مقدمہ شروع ہوگا. کیا وہ سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کو دکھا دیں گے کہ یہ رپورٹ آئی ہے، اس پر ہم اب آپ سے بحث سنیں گے؟ تو خالد جاوید صاحب، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک کراس ہوگا اور پھر اس پہ جرا ہوگی اور گویا ایک نیا مقدمہ شروع ہوگا اس رپورٹ کے آنے کے بعد. یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس بات کا اس وقت ہی عندیہ دے دیا تھا کہ جس وقت جے آئی ٹی تشکیل کی گئی تھی کہ وہ ہر 15 روز میں سپریم کورٹ کو رپورٹ کریں گے اور حتمی رپورٹ 60 دن میں سپریم کورٹ کے سامنے سبمٹ کریں گے. اور اس رپورٹ کے دوران کسی بھی سٹیج پہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے، نمبر 1 کہ محترم نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں، اور دوسرا جب یہ رپورٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس کی بنیاد پہ کوئی ریفرنس فائل کرنا ہے یا کوئی اور آرڈر پاس کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پروسیس ہے جو اس رپورٹ کے بعد آئے گا. ظفر صاحب، تھوڑا سا اگر ایکسپلین کریں پاسبلٹیز ونس یہ رپورٹ سبمٹ ہو جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو قانونی مراحل ہیں جو کہ ضروری اور کلیدی اور ہر صورت میں جو مراحل آئیں گے سامنے، پاسبلٹیز آئیں گی اس رپورٹ کے بعد، سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ رپورٹ کے دیکھنے کے بعد 3 صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں. تینوں ججز متفق ہو جائیں کہ بادی النظر میں پرائم فیسائے پرائم منسٹر اس معاملے میں ملوث ہیں اور وہ امین اور صادق نہیں رہ گئے یا جو بھی کہنا چاہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرے یہ کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے مس اسٹیٹمنٹ کی ہے اور وہ صادق امین بھی نہیں رہ گئے. منی لانڈرنگ بھی ہمارے سامنے ثابت ہو گئی ہے، وہ ثابت نہیں کر سکے ٹریل آف منی گوئنگ ٹو یو کے فار دی ان فلیٹ کو خریدنے کی. اس صورت میں وہ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے نزدیک اب وہ نیشنل اسمبلی کے اور پرائم منسٹر رہنے کے حقدار نہیں رہ گئے. اور تیسرے وہ کر سکتے ہیں کہ بری کر دیں. اب اگر وہ پہلے کارروائی پر جائیں کہ وہ کہے کہ پرائم فیسائے ہم اس پہ آخری نتیجے پر تو نہیں پہنچے لیکن اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ضرور اس معاملے میں وہ ملزم دکھائی دیتے ہیں، اس صورت میں بھی یہ معاملہ پرائم منسٹر کے خلاف جائے گا، کیونکہ وہ اس کے بعد رک نہیں سکتے. پرائم فیسائے کہنے کے بعد وہ اس کے بعد ان کو نیب کورٹ میں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ضرور بھیجیں گے. اور یہ بھی تصور کیا جاتا ہے جس طرح امریکہ میں ہوا ہے کہ انہوں نے ایک اپنا انڈیپینڈنٹ کونسل مقرر کر دیا تھا کہ وہ پروسیکیوٹ کرے. جس طرح انہوں نے جے آئی ٹی کے ممبر سلیکٹ کر کے ممکن ہے یہ بھی ایک گویا ایک نئے مقدمے کی ابتدا ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کورٹ میں بھیج دیں گے، ایک نیا مقدمہ ہوگا. خالد جاوید صاحب، آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ جب فائنل رپورٹ کو ایگزامن کرے اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ابھی بہت کچھ جو تفتیش اور شواہد اکٹھے کرنے کا کام دیا تھا وہ شاید پورا نہیں ہو سکا ہے، تو مزید ان کو موقع دیا جائے کہ یہ کریں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، اس کو ڈسمس کر دیا جائے. تیسری جو ممکنات میں سے ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے کہ ان کے سامنے اتنا مٹیریل جمع ہو گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ مزید کسی کورٹ میں بھیجے بغیر کر سکتے ہیں. یقیناً ان کو موقع دیا جائے گا اس سے پہلے. چوتھی جو ممکن بات ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے کہ اتنا مٹیریل سامنے آ چکا ہے کہ ایک نیب ریفرنس یا اور کوئی کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں وہ جو اکیوزڈ ہیں ان کے خلاف شروع کی جا سکتی ہے. تو یہ 4-5 پاسبلٹیز ہیں. ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی تفصیل کے ساتھ اور کتنے شواہد اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. جی آئی ٹی. بہت شکریہ جناب خالد جاوید، جناب اسم ظفر. دونوں حضرات کا کہنا یہ ہے کہ بہرحال ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا جب جے آئی ٹی کی رپورٹ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हो जाएगी। किसी भी सूरत में अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना है तो ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म को उसका दिफा का मौका दिया जाएगा, कोई नया मुकदमा होगा, किसी नई अदालत में मामला भेजा जाएगा और फिर उसके बाद वो नया सिलसिला शुरू होगा। अपने इस प्रोग्राम में हमने बारहा इस सवाल को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। हमारे इस प्रोग्राम में इन्हीं सवालों पर हमने पूछा पाकिस्तान के दो बहुत ही माहिर आइन और कानून के माहिर जनाब सलमान अकरम राजा से और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर से हमने इस सिलसिले में इसी मामले पर राय ली। अब JIT का काम यही है कि जो सवालात उनके सामने रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से, उन सवालात के हवाले से वो तफ्तीश करे, मवाद इकट्ठा करने की कोशिश करे। जो मवाद हमने पेश कर दिया, हमारे पास वो मवाद है, उससे ज़्यादा मवाद अगर वो कोई ढूंढ सकते हैं तो ढूंढने की कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को मुतले रखेंगे कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या मवाद उनको मिल रहा है, क्या मवाद मुयस्सर नहीं है। जब ये तमाम मवाद इकट्ठा हो जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि उस मवाद की बुनियाद पर आगे क्या करना है। उसके बाद अगर अदालत ने यह समझा कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पे, उस मवाद की बुनियाद पे कोई फैसला किया जा सकता है तो मुझे यकीन है कि फिर बहस का मौका होगा, हमें एक मौका मिलेगा कि हम उस मवाद के हवाले से अदालत की मुआवनत करें और अदालत के सामने अपना कानूनी और आइनी नुक्ता नज़र रखें कि उस मवाद की बुनियाद पर क्या अदालत खुद कोई फैसला कर सकती है, क्या कोई मुकदमा बनता है या नहीं बनता। यकीनी बात है कि उस मवाद से हमें कन्फ्रंट किया जाएगा, मौका दिया जाएगा कि उस मवाद के हवाले से अपनी कानूनी आइनी हम राय दें। ये नहीं होगा कि JIT कोई एक रिपोर्ट दे और अदालत उस रिपोर्ट के ऊपर कोई फैसला जारी कर दे। ये बिल्कुल मुमकिन है कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पे अगर आगे कहीं भेजना है मुकदमे को, ये तो हो सकता है। अदालत कह सकती है कि अब मजीद बहस की ज़रूरत हमारे सामने नहीं है, जिस इदारे को या जिस अदालत की तरफ हम ये मामला भेज रहे हैं आप वहाँ पे बहस कीजिएगा। लेकिन अगर अदालत खुद कोई फैसला करना चाहती है तो यकीनन हमें मौका देगी दिफा का। ये जो प्रोसिक्यूशन होगी ये कहाँ पे होगी और ये ट्रायल जो है वो किस अदालत में जाएगा, उस अदारे का तयन होना है कि जो अदारा जो है जो इसमें तफ्तीश कानून के नीचे करेगा वो अदारा कौन सा है, क्या उसके पास मामला अब नहीं जाएगा। ये सारी चीजें हैं ना जी। सुप्रीम कोर्ट तो मुकदमा चला ही नहीं सकती। ये मुकदमा जो है ये तो किसी अदालत में चलेगा, या वो कोर्ट चलेगा जो मनी लॉन्ड्रिंग से डील करता है, या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चलेगा, या और जहाँ पीनल कोड के तहत जो ऑफेंसेस आती हैं वहाँ पे चलेगा, या SCCP के अगर कोई ऑफेंसेस कमिट किए हैं वहाँ पे चलेगा, अगर FBR के कोई ऑफेंसेस कमिट किए हैं वहाँ पे चलेगा। और ये सब कुछ उस वक्त होगा जब JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ईद के बाद पेश की जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से अपना फैसला भी करेगी और फिर आगे का जो मरहला है वो उसके बाद उसको फॉलो करेगा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तानियों की दिलचस्पी इस वक्त शायद पनामा में और JIT में इतनी नहीं है। हाँ है तो उनकी दिलचस्पी है इतवार को होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान लंदन में ओवल में खेले जा रहा है। पाकिस्तानियों को उम्मीद भी है और भरपूर दुआएं भी हैं रमज़ान के इस महीने में कि पाकिस्तान भारत को मारे और चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी पाकिस्तान ले आए। कितना इम्कान है ये हम पूछेंगे एशियन ब्रैडमैन, पाकिस्तान के नावर, साबिक कप्तान और बैट्समैन ज़हीर अब्बास हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तानियों से आप कहीं पे भी पूछे, पाकिस्तान के किसी खित्ते में भी पूछे, उसका इंटरेस्ट ना पनामा में है ना JIT में उसका इंटरेस्ट है। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान परसों इतवार को ओवल के मैदान में खेला जा रहा है, पूरे पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पूरे भारत का इंटरेस्ट है। ये एक इंसानियत 1.5 अरब पौने 2 अरब लोग जो है उनका फोकस ये है कि इतवार को क्या होगा। ये वनडे क्रिकेट की तारीख में पहली बार होगा कि पाकिस्तान और भारत की टीमें किसी ICC इवेंट का फाइनल खेल रही हैं। शारजा कप और दीगर टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान और भारत अब तक 8 बार फाइनल्स में एक दूसरे के सामने रहे, जिनमें पाकिस्तान 6 बार जीता है और 2 फाइनल भारत ने जीते हैं। जी हाँ, ये वो जमाना है जब पाकिस्तान जीतता था। मजबूरी तौर पर पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान 128 वनडे मैचेस हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 72 जीते हैं और भारत ने सिर्फ 52 जीते हैं। ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है और पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड बनाने वाले जो लोग हैं और वो हमें बताएं कि अब इतवार को क्या हो। और उन शख्सियात में से एक पाकिस्तान के नामवर
कैप्टन, बैट्समैन, एशियन ब्रैडमैन, वो जो भारत के सामने खड़े होते थे तो भारत को जीतने नहीं देते थे पाकिस्तानी टीम के मुकाबले में। हमारे साथ हैं जनाब ज़हीर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब। वो दौर वापस आए, वो जो आप लोगों का दौर था, भारत खड़ा नहीं हो पाता था, परसों कैसे मुमकिन बनाए हम ये? कामरान साहब, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह से हमारे लड़कों ने इंग्लैंड को हराया और इंग्लैंड को पता भी नहीं चला कि वो हार भी गए, और फिर मैच भी ख़त्म हो गया और वो कंप्लेन ही करते रहे कि और यही कहते रहे कि पाकिस्तान की जो टीम है वो सबीना पाक में पहले मैच काफ़ी खेल चुकी है और हम उस जगह मैच नहीं खेले थे, लिहाजा हम हारने की ख़ास वजह ये है। लेकिन आपको ये पता है कि काउंटी क्रिकेट में हर कोई प्लेयर जो है इन ग्राउंड्स में खेलता है, लिहाजा ये बताना, एक्सक्यूज़ देना ये बिल्कुल फजूल है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे जो ये यंगस्टर्स जो आए हैं इस वक्त टीम में, जो काफ़ी अरसे से रास्ता तलाश कर रहे थे, हमारे सीनियर प्लेयर्स की वजह से ना आ सके, जिनकी कि हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को एकदम से शो किया है। और शो भी इस तरह से किया है कि एक लड़का हसन अली, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा विकेट टेकर है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो देखिए वो एकदम से ऊपर आ गया। फ़खर जो है, आप ये देखिए कि एक ऐसा अच्छा स्ट्रोक मेकर निकला है कि जिसकी वजह से उसने 200 किए हैं और जिसकी वजह से एक हमें बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है। और जब अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो टीम जो है वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है। और मैं ये कहता हूँ फ़खर की वजह से पाकिस्तान की टीम अभी तक जीत रही है और काफ़ी जीत रही है। इसके अलावा भी दूसरे प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जब आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो एक आपको रास्ता मिल जाता है, आराम से उस नदी या नाले या जो भी पार करना चाहें वो आराम से कर सकते हैं। लिहाजा हमारी टीम यंगस्टर्स पे हम भरोसा कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हमारे यंगस्टर्स जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है और जिस तरह से चाबुक दस्ती से खेल रहे हो, जिस तरह से उनमें एकदम से करंट आया हुआ है, यही करंट अगर इंडिया के खिलाफ भी रहा तो इंशाल्लाह क्यों नहीं रहेगा? पूरी उम्मीद है कि हमारे ये क्यों नहीं रहेगा? जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ रहा, जो श्रीलंका के खिलाफ रहा, जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ रहा, तो इंडिया ये हमें एक्सपेक्ट तो करना चाहिए कि ये करंट होगा ना जब ये उतरेंगे कल ओवल में संडे को। बिल्कुल होगा। इनको काफ़ी, कामरान साहब, काफ़ी से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है इंग्लैंड को हरा के। और देखिए बात दरअसल यही होती है कि कॉन्फिडेंस किस लिए आता है? जब तक आप टीमों को हराते, जब आप टीमों को हराना शुरू कर देते तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब इंडिया की टीम कोई आसमान से तो उतर के नहीं आई है, वही टीम है जैसे कि सारी दुनिया ही बात कर रही थी कि जी जो फाइनल है वो इंग्लैंड का और इंडिया का होगा। लेकिन क्या हुआ, एकदम से आप ये एक टीम जो हमारी यंगस्टर्स पे थी ये एकदम से ऊपर आई है और उसने दुनिया को बता दिया कि देखें। और इंडिया जो कि हमसे कभी मैच भी नहीं खेलता था कामरान साहब, एकदम से हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर ये 2 मैचेस हमसे खेलने को तैयार हो गया। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि जबकि हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं है और हमारे बच्चे जो हैं अपने हीरोज़ को नहीं इस मुल्क में देख पाते हैं और हमारी जगह जो है, हमारा मुल्क क्रिकेट खेलने का कुछ और हो चुका है, उसके बावजूद भी हमारी टीम जो है इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि इस टीम को जितनी भी दाद दी जाए कम तो है। मैं ये वो प्रेशर कैसे आजाद हो टीम जो कि ये जहन में कि हम पिछले 3 या 4 मैच हम इंडिया से हारे हैं, कल परसों जब मैदान में उतरे तो ये इससे अपने आप को कैसे आजाद करें? हम कैसे ये जहन में रखें कि हम इंग्लैंड को हरा के आए हैं, इंडिया तो बांग्लादेश को हरा के आया, हमने साउथ अफ्रीका को हराया, हमने श्रीलंका को हराया, ये जहन से लेके कैसे उतरे मैदान में? देखिए जी, एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि बॉल आपके पास भी है, बैट आपके पास भी है और आप उन दोनों यही है, मतलब ये गेम बैट और बॉल का ही है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फील्डिंग कैसी होती है, रनिंग बिटवीन द विकेट कैसी होती है। तो जो गिवन डे अच्छी परफॉर्मेंस दे जाएगा वो टीम जीत जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि देखिए एक टीम ने तो हारना है, चाहे वो कोई सी भी हो, लेकिन अच्छा मैच हो। कोई ये ना कह सके
کہ جی پاکستان اچھا نہ کھیلی، اور میں نے تو یہ پہلے سے پریڈکٹ کر دیا ہے کہ جس طرح سے انڈیا نے پاکستان کو ہرایا تھا پچھلے میچ میں، اسی طرح اس دفعہ پاکستان جو ہے انڈیا کو اسی طرح سے ہرائے جس طرح انڈیا نے ہم کو ہرایا تھا، تو بات بنتی ہے. اور مجھے پوری امید ہے. دیکھیے لڑکے اب گیئرڈ اپ ہو گئے، ہر چیز جو ہے ان کو ایک چیز سٹارٹ چاہیے ہوتا ہے. جب اچھا سٹارٹ بن جاتا ہے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹیم جو ہے وہ اچھا کھیلنا اچھا یہ تو جب ہمارا اچھا سٹارٹ ہو جائے گا، لیکن ہمارا سامنا جو ہے وہ بڑی فارمیڈیبل بیٹنگ لائن ہے انڈیا کی. اس بیٹنگ لائن کو، اس چارج کو کنٹین کیسے کریں؟ جی بالکل، اچھا، بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی بیٹنگ لائن اپ اچھی ہے. ہم کو اپنے پانچوں ٹاپ کلاس بولرز کو کھلانے چاہیے تاکہ ہم ان کی بیٹنگ کو جلد از جلد بریک کر سکیں. اور اگر ہم نے یہ کہا پارٹ ٹائم بالر گیند کرے گا تو پارٹ ٹائم بالر پہ گیند کرنے میں کوئی بیٹسمین آؤٹ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہی ہے کہ جب تک کہ آپ کی ٹیم میں تو فٹ ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ اب یہ صحیح ہے. دیکھیے ایک دماغ میں ایک پلیئر لے کے چلتا ہے کسی بھی بات کو کہ آج ہم نے یہ کر کے دکھانا ہے جو کہ دنیا یہ کہتی ہے نہیں ہو سکا پہلے. تو یہ ایک ولولہ. جب ہم لوگ بھی انڈیا کے خلاف کھیلا کرتے تھے تو انڈیا کے بیٹسمین جو ہیں یا اور پلیئرز جو ہیں ہمارے بلے آ کے چھو کے دیکھا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے خلاف کیوں اتنا اچھا کھیل لیتے ہیں، کیا ریزن ہے. لہٰذا اب ہم نے آپ کو دنیا کو پروف کرنا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اب بہت اچھی ہو چکی ہے. اب وہ ٹیم نہیں رہی جس سے کہ پہلے انڈیا اس کو آرام سے ہرا دیتا تھا، اور یہی ایک بہترین موقع ہے. اچھا زئی صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ جب ہماری آف دا کیمرہ بات ہو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ایک رن کے لیے لڑنا بڑا ضروری ہے. اصل جنگ جو ہے وہ سنگلز کی ہے کہ آپ نے سنگل نہیں لینے دینا ہے. اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. بالکل دیکھیے بات یہ ہوتی ہے فیلڈنگ پلیسمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کسی کو دوسری ٹیموں کے بیٹسمینوں کو آپ سنگلز نہیں لینے دیں گے تو وہ کوئی رسک ہی نہیں لیں گے. جب رسک ہی نہیں لیں گے تو بیٹسمین آؤٹ ہی نہیں ہوں گے. اس میچز میں یہ ضروری ہے او ڈی آئی میچز میں کہ آپ سنگلز نکالیں. آپ بلہ کیا رخ موڑ دیتے ہیں تو خود بخود سنگل جو ہے وہ گیپ میں چلے جاتا ہے. جب گیپ میں چلے جاتا ہے تو رن لینا آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فن ہے. یہ اگر ہمارے بیٹسمینوں کو آتا ہے یا آ جائے اور بہترین طریقے سے آ جائے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ انڈیا کے بیٹسمین، اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت دنیا کی سب سے اچھی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ انڈیا کے پاس موجود ہے. لیکن یہی چیز ہمارے پاس بھی ہوتی تھی، انہوں نے ہم سے سیکھا. بات یہ ہے کہ یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے، یہ ہارڈ ورک کرنے سے آتی ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جب ٹیم پاکستان کی ہندوستان کے خلاف کھیلے گی تو بہت اچھا کھیلے گی. لیکن آپ کو سنگلز روکنے پڑیں گے، کیچز لینے پڑیں گے، رننگ بٹوین دا وکٹ اچھی ہوگی. آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ آپ نے ہندوستان کی ٹیم کو کم از کم رنز پہ آؤٹ کرنا ہے. 230 240 سے زیادہ سکور نہیں کرنے دینا. آپ کو فل فلیج اپنے بولرز جو ہیں وہ فٹ ہونے چاہیے، ان کے خلاف تیار ہونے چاہیے کہ ہم نے ان کو جلد از جلد آؤٹ کرنا ہے. لیکن اگر 300 سے زیادہ سکور ہو گیا تو پھر کام غلط ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ظہیر عباس ہمارے ساتھ تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ بھارت بھی سمجھ رہا ہے کہ اس کا بہت سخت مقابلہ ہے. بھارت کے چوٹی کے سابق کھلاڑی کہتے ہیں کہ بہت سخت مقابلہ ہے، چاہے کپل دیو ہو چاہے روی شاستری ہو. پاکستان کا مقابلہ زبردست ہوگا. ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان ٹیم پرسوں ملے گی فائنل میں وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ مومنٹم ہے. اب تو پہلا میچ بھول جاؤ اور آپ کو اپنا ایک گیم لانا پڑے گا ٹیبل پہ سنڈے کو اگر یہ ٹرافی جیتنا ہے. ان کی پرستتیاں اچھی نہیں ہیں، سچویشن اچھی نہیں ہے، کرکٹ اچھی نہیں ہے، باہر جا کے کھیل رہے ہیں اور بچوں کا کوئی غلطی نہیں ہے جو وہاں کے نوجوان بچے بڑھ رہے ہیں. تو شاید یہ چیز ان نوجوان بچوں کے لیے ایک موٹیویشن بن جائے گی. تو میں کہوں گا کہ یہ مزہ آ گیا دیکھ کے جس طرح کی کرکٹ کھیلی اور جس طرح کے وہ فاسٹ بالر پیدا کیا. ان کے فاسٹ بالر ہر کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے کو کبھی بھی بلا لینا، میں آ کے کھیل لوں گا. بہت زبردست میچ ہوگا انشاءاللہ. اور اس میچ کے بعد پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.